अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा शौहर पुलिस में कांस्टेबल था, डाकुओं से मुकाबले में शहीद हो गया। मैं अभी इद्दत में थी कि मकान मालिक ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। मैं उसकी पेंशन के लिए दर दर भटक रही थी। तभी एक आला पुलिस अफसर ने मुझे अपने साथ रात गुजारने की पेशकश की। मैं ये सुनकर ज्यादा रोई हुई थी। घर वापस लौटी तो मेरे साथ साला बेटी जानलेवा बुखार में मुब्तला थी। मैं आधी रात को रोते हुए मुसल्ले पे बैठी थी। जब भी दरवाजे पर दस्तक हुई और जब दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि मेरे शौहर का कातिल। मेरा नाम बानो है और मेरी जिंदगी की वो कहानी है जो अक्सर औरतें सुनाती नहीं बल्कि छुपा लेती हैं, क्योंकि दुख का इजहार भी अब लोगों को तमाशा लगता है। मेरे शौहर का नाम सलीम था। वो पुलिस में कांस्टेबल था। जब मेरी उससे शादी हुई तब भी से मुझे अपने नसीब पे फख्र हुआ करता था। सब कहती थीं कि पुलिस वाला है तो क्या हुआ, कांस्टेबल ही है, कोई एसपी या डीएसपी थोड़ी है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ईमानदार था, वो बहादुर था, वो सीधा था, वो मेहनत करता था और सबसे बढ़कर वो मुझे इज्जत देता था। वो मुझसे मशवरा करता था, वो मेरे बच्चों से मोहब्बत करता था, वो उनके सरों पे हाथ रख के दुआ देता था। हम गरीब थे, बहुत कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन जितना था उसमें दिलों का सुकून था। जब हमारी पहली बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने कहा, बेटी रहमत होती है, लोग बेटे के लिए तरसते हैं, लेकिन मुझे रहमत मिली है। मैंने जब उसे गोद में दिया तो वो रोते रोते हंसने लगा और कहा, बानो, ये मेरी दुनिया है। और फिर अल्लाह ने हमें एक बेटा भी दिया। मेरे शौहर ने बेटे को गोद में उठाया तो इसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। और फिर कुछ अरसे के बाद एक और बेटी हुई जो सबकी लाडली बन गई, खास तौर पर अपने बाप की। वो जब भी घर आता सबसे पहले उसे गोद में उठाता, उसके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता, चाहे एक चॉकलेट ही क्यों ना हो। वो घर में दाखिल होता तो सब बच्चों की दौड़ लग जाती थी। बेटियां बाप की बाहों में छुप जाती और बेटा उसके जूते उतारता। जिंदगी ठीक जा रही थी। रोज के खर्चे, महंगाई की मार, बिजली के बिल, स्कूल की फीस और कभी कभार बीमारियां, लेकिन हम खुश थे क्योंकि हम इकट्ठे थे। लेकिन फिर एक दिन वो वक्त आया जो मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया को उजाड़ गया। मेरे शौहर की ड्यूटी एक स्कूल के बाहर लगाई गई थी, जहां किसी ने मुखबरी की कि वहां डाकू आ सकते हैं ताकि बच्चों को अगवा कर सकें, ये पैसों के लिए कोई गंदा खेल खेलें। मेरे शौहर ने जैसे ही देखा कि चार मशकूक लोग स्कूल के पास आ रहे हैं तो उसने फौरन अलर्ट कर दिया। लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक उन लोगों ने स्कूल में घुसने की कोशिश की और मेरे शौहर ने अकेले उनका मुकाबला किया। उसने स्कूल के दरवाजे बंद करवा दिए। वो दरख्त के पीछे छुप गया और जैसे उनमें से एक ने स्कूल के गेट पे कदम रखा, वो आगे बढ़ा और हाथापाई शुरू हो गई। फायरिंग हुई, बच्चे चीखने लगे, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। लेकिन मेरा शौहर डटा रहा। उसने एक डाकू को गोली मार के गिरा दिया, दूसरे को जख्मी किया, लेकिन तीसरे ने उस पे पीछे से वार किया और वो जमीन पे गिर गया। पुलिस पहुंची, डाकू भाग गए, स्कूल के बच्चे बच गए, मगर मेरे शौहर की जान ना बच सकी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। और फिर मेरे दरवाजे पर वो इत्तला आई जिसने मेरी दुनिया बदल दी। वो शाम कभी नहीं भूलती, वो लम्हा कभी नहीं मिटता जब दरवाजा खुला और वर्दी वाले दो अफसर मेरे सामने खड़े थे। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने सिर्फ इतना पूछा, क्या वो बच गया? तो एक ने नजर झुका ली और दूसरे ने आंखों में नमी लिए कहा, बहन जी, वो शहीद हो गया है। शहीद का लफ्ज बड़ा होता है, लोग कहते हैं बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन उस लम्हे मुझे सिर्फ ये लगा कि मेरा सब कुछ चला गया। मेरी छोटी बेटी जो सिर्फ 14 महीने की थी, वो हर रोज अपने अब्बू की वर्दी को देखकर हाथ फैलाया करती थी, अब खामोश हो गई थी। मेरे पास कुछ ना बचा था। माँ बाप बचपन में ही दुनिया से चले गए थे, भाई बहन अपने घरों में थे, रिश्तेदार सिर्फ जनाजों पर आते हैं। मैंने बहुत रोया, बहुत तड़पी, बहुत दुआएं की, लेकिन एक हकीकत सामने थी कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अब इद्दत शुरू हो गई थी और मैं गोशे में बैठ गई थी। मेरी बड़ी बेटी इतनी समझदार थी कि मुझे पानी दे देती, चूल्हा जला लेती, कपड़े तह कर लेती।
وہ بچی تھی لیکن اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، کیونکہ ہم عورتوں کو زندگی سکھاتی نہیں بلکہ مجبور کرتی ہے کہ خود سیکھ لو، کیونکہ اگر تم گرے گی تو تمہیں کوئی اٹھائے گا نہیں۔ اور ہمارے گھر میں کسی مرد کا آنا جانا نہیں تھا۔ میرے شوہر کے بعد وہ دروازہ بس بند ہو گیا، بس بچوں کے قدموں کی چاپ باقی تھی اور میری تنہائی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے بچے تھے جنہیں میں ہر دن گن گن کے رکھتی تھی، جیسے کوئی اپنی سانسیں گن رہا ہو۔ میں روز یہی سوچتی تھی کہ جب یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ بچوں کے پیٹ کا کیا ہوگا؟ گھر کا کرایہ کیسے دوں گی؟ بجلی، گیس، اسکول، دوائی، کچھ بھی تو نہیں بچے گا۔ ابھی انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ میری بڑی بیٹی میرے پاس ایک پرچہ لے کر آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس نے کہا، اماں، مکان مالک کا نوٹس ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نوٹس لیا۔ میں اتنی تو پڑھ لکھ سکتی تھی کہ سمجھ لوں کیا لکھا ہے، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ چونکہ پہلے 2 ماہ کا کرایہ ادا نہیں کیا گیا اور اب تیسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا براہ کرم گھر خالی کر دیا جائے۔ میں نے سر پکڑ لیا، میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ میری بیٹی خاموش تھی، وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اماں اب کیا ہوگا۔ میرے آنسو اندر ہی کہیں رک گئے، کیونکہ ماں کے آنسو باہر نہیں گرتے، اندر بہتے ہیں۔ میں نے کہا، کچھ نہ کچھ کریں گے، اللہ بڑا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اندر سے میں بہت ٹوٹ چکی تھی۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ میرے شوہر کی قربانی کے بدلے ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، شاید کوئی گھر بھی دیا جائے، لیکن وہ محض الفاظ تھے، کاغذوں کی سیاہی تھی، حقیقت کی زمین پر کچھ نہ اترا۔ اور اس کی پینشن کا جو کہا گیا تھا وہ بھی تبھی ممکن تھی جب میں خود جا کر چکر کاٹتی، سفارشیں کراتی، کاغذ جمع کراتی، تصدیقیں کرواتی، دستخط کرواتی۔ اور جب ایک عورت اکیلی ہو جائے تو ہر دروازے پر سوال بنتی ہے۔ میں روز یہی سوچتی تھی کہ اللہ کی ذات سے امید ہے سب کچھ بہتر ہوگا، لیکن ہر دن ایک نیا دھکا دیتا، ہر راستہ ایک نیا موڑ دکھاتا، اور پھر بھی کوئی اختتام نہ ہوتا۔ میں نے ہار نہیں مانی، لیکن ہر در پر جا کر یہی سنا کہ کام جاری ہے، کچھ وقت لگے گا۔ ایک دفتر سے دوسرے دفتر، ایک میز سے دوسری میز، ایک کلرک سے دوسرے افسر، سب اپنی دنیا میں مصروف تھے اور میں اپنی دنیا کے لیے بھاگ رہی تھی۔ پھر کسی نے کہا، ایک افسر ہے، محمد جبار نام ہے، وہ بہت رحم دل ہے، اگر اس کا دل پگھل گیا تو ایک دستخط سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ مانا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، پھر تو ضرور جاؤں گی، مجھے اس سے ملنا ہے، شاید اللہ نے میرے لیے اسی کا دل چنا ہو۔ میں اس کے دفتر پہنچی، اس کے سامنے والے ہال میں بیٹھ گئی۔ وہاں ریسیپشن پہ بیٹھے لڑکے نے کہا، بہن جی تھوڑی دیر بیٹھیں، اندر سے بلایا جائے گا، اور میں بیٹھ گئی۔ شاید آدھا گھنٹہ، شاید 1 گھنٹہ، پھر وقت جیسے رک گیا ہو۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے ہو گئے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، ایک کرسی پہ، جیسے میرے جسم نے وہیں جڑیں پکڑ لی ہوں۔ میرے ہاتھ میں میرے شوہر کا شناختی کارڈ تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کی شہادت کی رپورٹ، میری گود میں میرے آنسو تھے اور میری دعائیں تھیں۔ میری بیٹی گھر پر اکیلی تھی، 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اسے ماچس جلانا نہیں آتی تھی، لیکن ماں کا انتظار کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ میرا فون دیکھتی ہوگی کہ کب کال آئے گی، کب اماں واپس آئیں گی، اور میں اندھیرے میں بیٹھ کر یہی سوچتی رہی کہ شاید اب ملنے کا وقت آ گیا ہوگا، اتنا انتظار کر لیا ہے تو اب ملاقات کر کے ہی جاؤں گی، کیونکہ خالی ہاتھ جا کر بچوں کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گی اور ان کے دل پہ کیسے بٹھاؤں گی کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور کوئی ایک دن ہماری بھی سنے گا، ہمیں بھی وہ دے گا جو باقیوں کو ملتا ہے۔ بالآخر اس نے مجھے اندر بلا ہی لیا، اور جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ میرے ذہن میں وہ خیال تھا جو ایک ایماندار افسر کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ میری سوچ سے بالکل مختلف نکلا۔ وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا، موٹے سے پیٹ والا، کالا رنگ، سخت چہرہ، جیسے ہر وقت غصے میں ہو، ماتھے پر بل اور چہرے پر جھائیاں، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا شاید کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ سامنے ٹیبل پر کھانے کے بچے ہوئے برتن رکھے تھے جن سے تیل ٹپک رہا تھا، کچھ ہڈیاں بھی تھی جس نے بڑی بے دردی سے چبائی ہوں گی، اور وہ بھی ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی
اس نے مجھے ایک نظر دیکھا، کچھ لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گیا، پھر بڑے عجیب سے انداز میں کہنے لگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت بیوی تھی، تم اس کی بیوی؟ میں حیرت میں ڈوب گئی، کانپتے لہجے میں کہا، جی کیا مطلب ہے؟ تو اس نے زور سے کہا لگایا اور کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہارا شوہر تو خود اتنا جوان نہیں لگتا تھا اور تم اتنی جوان ہو، بڑی غلطی ہو گئی اس کی تو۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے جواب دیا، چاہے مرد جوان ہو یا بوڑھا، اگر وہ وفادار ہو، سچا ہو تو عورت کا سہارا ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے ہی چلا جائے تو عورت اکیلی رہ جاتی ہے، اور یہی میری کہانی ہے۔ اس نے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر اس نے پوچھا، بچے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 3 ہیں، بیٹا ہے مگر ابھی چھوٹا ہے، صرف 7 سال کا ہے، اور 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ مکان مالک کا نوٹس آ چکا ہے، گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکی، اور پینشن کی فائل کئی دنوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ میرے شوہر کی شہادت کے بعد حکومت نے 1 کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ میں نے جب اپنی تمام مجبوریاں اس کے سامنے رکھ دیں تو اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، بہن کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر آپ ایک دستخط کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر اپنے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ لا کر کہا، دستخط کو میں کر دوں گا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ میں ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، مجھے لگا شاید یہ کوئی رسمی بات ہوگی۔ پھر میں نے کہا، آپ جتنی چاہیں کمیشن لے لیجیے گا، میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ میں نے تو سنا تھا کچھ لوگ اپنا حق لینے کے لیے بھی کمیشن دیتے ہیں، تو میں بھی دے دوں گی۔ اس نے زور سے کہا لگایا اور کہا، پولیس والے کو رشوت دو گی؟ بہن، میں نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا، چپ ہو جاؤ بی بی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہا، مجھے کمیشن نہیں چاہیے، وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ دکھ بھری زندگی کچھ لمحوں کے لیے رنگین ہو جائے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ تو اس نے بہت دھیرے سے کہا، بس 1 رات کا مہمان بنا لو، خدمت کا موقع دے دو، اپنے فارم ہاؤس پر چلیں گے، تم بھی خوش ہو جاؤ گی، میں بھی۔ میں سن ہو گئی، جیسے میرے کانوں میں سیسا بھر گیا ہو۔ مجھے اس کی بات کی سنگینی کا پورا اندازہ تھا، اور اس کا انداز اتنا معمولی تھا جیسے کوئی مجھے پانی لانے کو کہہ رہا ہو۔ لیکن وہ کیا مانگ رہا تھا وہ تو صرف میں جانتی تھی۔ وہ میری عصمت کا سودا کر رہا تھا، اور میں جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے کپڑوں سے لپٹ کر روتی تھی، جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کی قبر پر گھنٹوں بیٹھتی تھی اور بچوں کو روز اس کی تصویریں دکھا کر دعائیں دیتی تھی، اس دن ایک لمحے کے لیے لگا جیسے زمین مجھے نگل جائے یا آسمان ٹوٹ پڑے۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا اور کوئی شخص میرے ساتھ ایسی بات کرتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں بھوک سے مر جاؤں گی، میرے بچے فاقوں سے مر جائیں گے، لیکن میں تم جیسے درندے کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزاروں گی، اور اپنے اس شوہر سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گی جس کی قبر کی مٹی ابھی تک سوکھی بھی نہیں۔ اس پر اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، جا جا بی بی، دفع ہو جا یہاں سے، پھر میں بھی دیکھتا ہوں تیرا کام ہوتا ہے یا نہیں۔ ساری عمر تھانوں کے چکر لگا لے، تیرے پیسے نہیں نکلنے۔ اس نے کہا کہ تیرا شوہر بھی ایسا ہی تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، بڑا ایماندار بنتا تھا، اب دیکھ وہ گیا دنیا سے خالی ہاتھ، اور تو رہ گئی اکیلی۔ اگر اس نے رشوت لی ہوتی تو آج تیرے پاس کچھ ہوتا، آج اس کی بیوی ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ میں سن بیٹھی رہ گئی، کچھ کہہ بھی نہ سکی، کچھ جواب بھی نہ دے سکی، بس اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میرے رب میں کہاں جاؤں، کس کے آگے رہوں؟ اور پھر میں گھر آئی۔ میری بیٹی دروازے پر کھڑی تھی، پریشان تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ سب سمجھ گئی تھی۔ میں نے جو کچھ آخری پیسے بچائے تھے ان سے بچوں کے لیے 2-3 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن خریدا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا، بیٹا کھا لو۔ پھر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی، جائے نماز بچھائی اور روتی رہی۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کہا، یا اللہ،
میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو بس اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تھی اور جواب میں یہ ذلت ملی۔ میں نے اپنے شوہر کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو آج تمہاری بیوی کو کیسے پرکھا جا رہا ہے، تم ہوتے تو کبھی یہ نہ ہونے دیتے۔ میں سجدے میں گری رہی اور روتے روتے وہیں سو گئی۔ میرے آنسو میری چادر میں جذب ہو گئے اور رات گزر گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، کچھ مر گیا، شاید وہ امید بھی جو کبھی مجھے زندہ رکھتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی اور میرے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کو جگاتی تھی، مگر آج اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح گرم تھا۔ میں گھبرا گئی، دل جیسے حلق میں آ گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ گھر میں دوائیوں کا جو چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا اس میں سے بخار کی ایک پرانی گولی نکالی اور اسے دے دی، لیکن بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں کبھی پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے ہاتھوں پہ رکھتی، کبھی سر پہ ٹھنڈی پٹیاں کرتی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں تاکہ کچھ تو بہتری ہو۔ میں نے بیٹی کو چادر میں لپیٹا اور اسے گود میں اٹھا کر محلے کے قریبی کلینک پر لے گئی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے دیکھا اس نے فوراً پرچی بنائی اور کہا پہلے فیس دو پھر چیک اپ ہوگا۔ میں نے لجاجت سے کہا میرے پاس ابھی فیس نہیں ہے، صرف دوا دے دیں۔ وہ تپ کر کہنے لگا پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ کوئی خیراتی جگہ نہیں ہے، کسی سرکاری ہسپتال چلی جاتی۔ میں نے سر جھکا لیا اور بیٹی کو لے کر واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب بے بسی اتر آئی تھی کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنی بیٹی کا علاج فوراً کرا لیتی۔ اب تو بس اللہ ہی ہے جس کے در پر جا سکتی ہوں۔ گھر آ کر پھر وہی ٹوٹکے شروع کیے، پٹیاں کرتی رہی، پانی پلاتی رہی، دعائیں کرتی رہی اور آخر کار جائے نماز بچھا کر سجدے میں جا گری۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے تیرے۔ میں تیری بندی ہوں، مجھ پہ رحم فرما اور میری بیٹی کو شفا دے۔ مجھے جب بھی کوئی دکھ کوئی مصیبت آئی میں تیری طرف ہی پلٹی ہوں اور تو نے ہمیشہ میری سن لی ہے، آج بھی میری فریاد سن لے۔ میں بیٹی کو دیکھتی جاتی اور دعا کرتی جاتی، اس کی چھوٹی سی سانسیں میری ہر آہ میں شامل ہو چکی تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھایا، دروازہ کھولا تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ سامنے 3 لوگ کھڑے تھے، ان میں سے ایک وردی میں نہیں تھا لیکن شکل سے لگ رہا تھا کہ پولیس والا ہے، اور باقی 2 سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا جی کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا بہن پریشان نہ ہو، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئے، بس بات کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ میں نے کہا کہ آئیں۔ اس نے کہا میرا نام جاوید ہے اور میں آپ کے شوہر کا ساتھی تھا، میں اسی تھانے میں کام کرتا ہوں جہاں پر آپ 2 دن پہلے آئی تھیں، اور یہ دونوں نوجوان وہی ہیں جن کا بھائی وہ شخص تھا جس نے اسکول کے بچوں پر حملہ کیا تھا۔ میں نے فوراً کہا یہ تو میرے شوہر کے مجرم ہیں، انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس نے کہا نہیں بہن، گھر گھر میں برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی برا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں اپنے بھائی کے کیے پر بہت شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ وہ یہ سب کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر میری بیٹی پر پڑی جو بستر پر پڑی تپ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے روتے ہوئے بتایا اسے بہت تیز بخار ہے اور میرے پاس دوا خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے فوراً میرے قریب آ کر اس کا ماتھا چھوا اور کہا کہ بخار بہت زیادہ ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ گاڑی تھی، انہوں نے فوراً بیٹی کو اٹھایا اور مجھے کہا ہمسائے کے گھر باقی بچوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلیں، ہم قریبی خیراتی اسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کو ہمسائی کے حوالے کیا، ان کے ساتھ اسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا بخار بہت تیز تھا، اچھا ہوا وقت پر لے آئے، دوا دی، ٹیکا لگایا۔ کچھ دیر میں بیٹی کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی اور اسے ہوش آ گیا۔ میری آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ میں نے اللہ کا
لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جب وہ تھوڑی سنبھلی تو ہم گھر واپس آ گئے۔ اب جاوید صاحب نے مجھے کہا کہ بہن اب کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ میں نے کہا جی بتائیے کیا بات ہے۔ میرے دل میں ایک بار پھر عجیب سی بے چینی جاگنے لگی تھی کہ نہ جانے اب کون سا نیا معاملہ سامنے آنے والا ہے، لیکن اس بار ان کے انداز میں کوئی سختی یا غرور نہیں تھا، بلکہ دکھ تھا اور نرمی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں جو میرے حق میں بہتر ہو۔ دوسرے آدمی نے بات شروع کی۔ اس نے کہا ہماری وجہ سے آپ کا جوان شوہر اس دنیا سے گیا، اسی لیے ہم آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے قصاص دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ قصاص نہیں ہے، بس ہماری طرف سے آپ کی چھوٹی سی مدد ہے۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ شخص پیدا ہوا جو اتنی گہرائی تک گر چکا تھا۔ ہم اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جس کے ساتھ اس نے برا کیا ان کا تھوڑا فائدہ تو کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ ہماری طرف سے۔ اس نے لفافہ میرے سامنے رکھ دیا جس میں شاید کوئی چیک تھا۔ میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، پر پولیس والوں نے مجھے کہا کہ آپ قبول کر لیں کیونکہ یہ قصاص نہیں ہے، آپ کی مدد ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ چیک پھاڑ کر ان کے منہ پہ دے ماروں، مگر دل میں کہیں ایک درد سا اٹھا جو میری بچی کے بخار میں جلتے جسم کی تپش سے جڑا تھا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ خاموشی اکثر مجبوری کا لباس پہن لیتی ہے، اور یہی لباس میں نے اس وقت اوڑھ لیا۔ پھر پولیس والے نے کہا 2 دن پہلے جب آپ پولیس اسٹیشن آئی تھیں، محمد جبار کے آفس میں بیٹھی تھیں، وہاں پر جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سب کچھ ہم نے سن لیا تھا، اور CCTV کیمرہ میں ریکارڈنگ بھی ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام بہت بدنام کیا ہے، اس نے پولیس والوں کا بہت نام خراب کیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کے آفس میں ہڈن کیمرہ لگائے، کیونکہ یہ اکثر ایسے ہی کرتا ہے۔ لوگ اس سے ناجائز مطالبے کرتا ہے، خواتین کو ہراساں کرتا ہے۔ بس اس دن بھی وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا اور ہم نے اس کی رپورٹ بنا کے اعلیٰ حکام کو پہنچا دیا۔ اب یہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا آپ کا کام نہیں ہونے دے گا، تو میں یہی بتانے آیا تھا اور اس شخص کو بھی ساتھ لایا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، تم ساتھ چلو۔ تو میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کے شوہر کی پینشن بھی آپ کو ہی ملے گی، اور انعام کے پیسے جو حکومت نے اعلان کیے تھے وہ بھی 1 مہینے کے اندر آپ کو مل جائیں گے، اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے مجھے اپنا بھائی سمجھنا ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، کیونکہ سلیم میرا بہت اچھا دوست تھا اور ایک بہت بہادر انسان تھا۔ اس کے اندر اتنی بہادری تھی جتنی پولیس کے بڑے بڑے افسران میں بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے مجبوری میں آ کر اس درندے کی بات نہیں مانی۔ آج اللہ نے مجھے کتنا بڑا صبر کا انعام دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ لوگ چلے گئے میں نے اس چیک کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو 25 لاکھ کا چیک دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے دل میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، یہ میرے شوہر کی دیانتداری کا صلہ ہے۔ اللہ نے اس کا مان رکھ لیا اور میرے بچوں کو بھوکا سونے سے بچا لیا۔ میں نے اس چیک کو سینے سے لگا لیا جیسے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرے شوہر کی قربانی کا سند نامہ ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں چلا گیا لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں نے فوراً بچوں کے لیے دعا کی، دل میں تہیہ کیا کہ ان پیسوں کا 1 روپیہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل پر لگاؤں گی، ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھولوں گی، ان کے لیے ایک چھت کا بندوبست کروں گی تاکہ ان کو بھی زندگی جینے کا حق ملے۔ میں نے اسی وقت ایک نوٹ بک نکالی اور لکھنا شروع کیا کہ مجھے سب سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، کون سا بل دینا ہے، کرایہ کتنا دینا ہے، بچوں کی فیسیں کتنی ہیں۔ میرے دل میں اب ایک امید کی نئی روشنی پیدا ہو چکی تھی، ایک ایسا یقین جو میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت کو پھر سے جوڑ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے میری سچائی سن لی ہے، میرے صبر آزما راتوں کا صلہ دے دیا ہے۔
میں نے دوبارہ جائے نماز بچھائی اور اسی پہ بیٹھ کر لمبی دعا مانگی۔ بہت دنوں بعد میں نے سجدے میں شکر کا سر رکھا، دل سے نکلا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے رسوا ہونے نہیں دیا، تو نے مجھے محفوظ رکھا، میری بیٹی کو شفا دی، میرے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کیا اور میری غیرت کی لاج رکھ لی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے شوہر کی شہادت مجھے یوں عزت اور تحفظ دے گی۔ اب میرے سامنے زندگی تھی، نئی راہ تھی، نئی امید تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو کسی کا احسان نہیں بننے دوں گی، نہ کسی کا ترس، نہ کسی کا صدقہ خوری، بس حلال روزی اور اپنے شوہر کے نام کی عزت میری طاقت بنے گی۔ یہ لمحہ وہ تھا جس نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ میں اب وہ کمزور بیوی نہیں رہی تھی جو تھانوں کے چکر لگا کے تھک گئی تھی، میں وہ ماں تھی جو اپنے بچوں کی قسمت بدلنے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر فخر تھا اور اب مجھے خود پر بھی یقین آ گیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ ہمارے ہی محلے میں ایک گھر بک رہا ہے اور وہ بھی 5 مرلے کا ڈبل سٹوری پکا مکان ہے، تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرے بچوں کا ایک مستقل ٹھکانہ ہو جسے ہم اپنا کہیں، جو کرائے داروں کے تانے نہ دے، جو ہر سال مالک مکان کی ناراضی اور خالی کروانے کی دھمکی سے آزاد ہو۔ جب میں نے معلوم کیا تو پتا چلا یہ گھر تو اپنی اصل قیمت سے بہت کم پر بیچا جا رہا ہے۔ شاید بیچنے والوں کو کوئی بڑی مجبوری تھی اور قیمت صرف 24 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔ میرے دل نے کہا دیر نہ کر، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ اس وقت میرے پاس مکمل رقم تو نہیں تھی، لیکن جاوید نے جیسے ہی مدد کی اور باقی کی رقم بھی میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے ایک پل کی بھی دیر نہ کی اور وہ مکان فوراً خرید لیا۔ یوں میں نے کرائے کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کی، اور جب ہم اپنا سامان لے کر اس نئے گھر میں منتقل ہوئے تو میرے بچوں کے چہروں پر وہ خوشی اور اطمینان تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے نے جب اپنی پرانی کتابیں نئے کمرے کی الماری میں سجا کر رکھی تھیں تو اس کے چہرے پر عجیب سا فخر تھا۔ وہ بار بار مجھے آواز دے کر کمرے کا ہر کونا دکھا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، امی یہ ہمارا اپنا گھر ہے نا؟ اور میں ہر بار اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، ہاں بیٹا، یہ سب تمہارے باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد جب مجھے جاوید کی طرف سے مدد ملی، میرے شوہر کی پینشن کے کچھ کاغذات مکمل ہوئے تو مجھے اتنے پیسے ملنے لگے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو ضائع کرنے کے بجائے بینک میں فکس کروا دوں تاکہ ہر مہینے اس کا منافع آتا رہے اور ہمارے گھر کا خرچہ کسی کی محتاجی کے بغیر چلتا رہے۔ میرے لیے یہ اطمینان بہت اہم تھا کیونکہ میں نے ساری زندگی صرف دوسروں کے رحم و کرم پر گزاری تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو وہ زندگی نہ دیکھنی پڑے جو میں نے دیکھی، اس لیے ہر مہینے کا منافع آنے لگا اور میں اس سے گھر کا راشن اور بچوں کی ضرورتیں پوری کرتی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑا۔ اب جب مالی حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں نے اپنے بچوں کی پڑھائی پر بھی خاص توجہ دینی شروع کی، کیونکہ میں جانتی تھی تعلیم ہی وہ واحد چیز ہے جو ان کا مستقبل بدل سکتی ہے۔ پہلے میں نے ان کو سرکاری اسکول میں داخل کرایا، لیکن جب حالات بہتر ہوئے تو میں نے انہیں پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کریں، معاشرے میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی وہ دن تھا جب میرا بیٹا دلاور میٹرک میں ٹاپ کرنے کے بعد FSC میں اسکالرشپ پر پڑا، پھر ڈائریکٹ ASI کی بھرتی میں کامیاب ہوا، اور وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی جب وہ پہلی بار یونیفارم پہن کر نوکری پر گیا اور اس نے اپنے باپ کا یونیفارم پہنا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ امی میں چاہتا ہوں کہ میرا پہلا دن میرے بابا کی یاد کے ساتھ ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ میں نے اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی، جیسے اس نے مڑ کر مجھے سلیوٹ کیا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے، فخر کے آنسو تھے، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے شوہر نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ اس دوران محلے والوں نے بار بار مجھے کہا کہ ابھی تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، تمہیں سہارے کی ضرورت ہے۔
لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا سہارا صرف اور صرف میرے بچے ہیں۔ کچھ رشتے دار جو پہلے ہمارے حال تک نہ پوچھتے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس گھر ہے، شوہر کی پینشن ہے، بچوں کی اچھی تعلیم جاری ہے، تو انہوں نے مجھے رشتے بھی بھیجے، مجھے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا، کیونکہ میرے دل میں صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی میرے بچوں کا مستقبل، اور میری وفا میرے شوہر کے ساتھ تھی، جس نے زندگی میں میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ ایک وقت تھا جب وہ اپنا کھانا چھوڑ کر میرے لیے لاتا تھا، یا وہ رات کو دیر سے آ کر میرے بچوں کی دوا کے لیے بازار بھاگتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے، لیکن ان کی یاد اور ان کی محبت آج بھی میرے آس پاس محسوس ہوتی ہے۔ میرا بیٹا دلاور آج میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے، بہادر، نڈر اور ایماندار۔ کبھی کبھی جب میں اسے وردی میں دیکھتی ہوں تو میرا دل ایک بار پھر وہی دعا دہرا دیتا ہے جو میں نے اس کی پیدائش کے وقت مانگی تھی، کہ یا اللہ اس بچے کو اپنے باپ جیسا بنا دے۔ اور آج میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ جہاں تک میرے شوہر کی بات ہے تو مجھے پورا یقین ہے وہ جہاں بھی ہوں گے اپنے بیٹے پر فخر کرتے ہوں گے، اور میرے اس فیصلے سے خوش ہوں گے کہ میں نے ان کی یاد کو کبھی مٹنے نہیں دیا۔ میں نے ان کی امانت کو ان کے خوابوں کی طرح سنبھالا ہے، اور آج وہ خواب ایک ایک کر کے پورے ہو رہے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھوں، خوش دیکھوں، ان کے چہروں پر وہ سکون دیکھوں جو ایک محفوظ مستقبل دیتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔